बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आसफ़ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। लगता है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान हैं, उन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस के नाम, तो उसके बाद से जो है वो खतूत की भरमार जो है शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जज साहिबान हैं, उन्हें धमकी आमेज़ खतूत मिले, जो ज़हर आलूद खतूत थे, वो एक सफ़ूफ किस्म का पाउडर भी था। और अब जो है बुध के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जज साहिबान को इस तरह के खतूत मिले। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जज साहिबान जो हैं, उन्हें भी इस तरह के जो है वो धमकी आमेज़ खतूत मिल चुके हैं। ये खतूत लिखने वाला कौन है, इनका मकसद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हुकूमत पंजाब को ख़त लिखा है। ये नया जो उन्होंने ख़त लिखा है, इसमें उन्होंने क्या मुतालबात पेश किए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो 6 जजेस साहिबान के ख़त के हवाले से अस खुद नोटिस पर जो समाअत हुई, उस पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का जलसा जो है 6 अप्रैल वाला जलसा क्यों मनसूख किया, और इसके अलावा फवाद चौधरी की अब तक जो है ज़मानत मंजूर होने के बावजूद रिहाई क्यों नहीं हो सकी। दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं खतूत के इन सिलसिले से। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर सेहत हैं कासम अली शाह, उन्होंने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहलिया बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के डॉक्टरों के पैनल से बुशरा बीबी का मुआयना कराया जाए। बुशरा बीबी के सेहत के हवाले से मीडिया पर ज़ेर बहस खबरों पर वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ ख़त लिखकर इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इज़हार किया है। वज़ीर सेहत ने अपने ख़त में कहा कि बुशरा बीबी को जहरीली खुराक से मुताल्लिक़ खबरों पर तशवीश है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डॉक्टरों के पैनल से बुशरा बीबी का जो है वो मुआयना कराना चाहती है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहलिया के मुआयने से ही इस बात की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी कि बुशरा बीबी को जहरीली खुराक जो है वो वाकई दी गई है या नहीं। कासम अली शाह ने मजीद कहा कि तिब्बी मुआयना सर्विसेज तक रसाई हर इंसान का बुनियादी हक है, और उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ इस खत का मुस्बत जवाब देगी। वाज़ेह है कि सूबाई वजीर ने यह खत एक ऐसे वक्त में जो है वो लिखा है कि जब गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान ये इंकशाफ किया था कि इनकी एहलिया को जहर जो है दिया गया है, जिसके निशानात इनकी जल्द ज़बान पर मौजूद हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से इस्तदा की थी कि बुशरा बीबी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दिया जाए, और ये चेकअप जो है वो शौकत खानम मेमोरियल हस्पताल से कराया जाए। इनका कहना था कि माजी में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से करवाया गया, जिस पर हमें एतबार नहीं। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के मामले की इंक्वायरी भी उन्होंने कहा कि कराई जाए। अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने से मुताल्लिक़ तफसीली दरख्वास्त देने की जो है वो हिदायत की थी। और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है ये दरख्वास्त दी है कि हमें ये मौका दिया जाए, हमारी हुकूमत को मौका दिया जाए, हमारे डॉक्टर साहिबान को जो है ये मौका दिया जाए, ताकि वो बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कर सकें और ये तस्दीक हो सके या तरदीद हो सके कि उन्हें वाकई जहर दी गई है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने जब हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी का जवाज़ बनाकर इमरान खान से मुलाकात पर जो है अडियाला जेल में पाबंदी आयद की थी, तो उन्होंने ये पेशकश की थी। उस वक़्त भी उन्होंने ख़त लिखा था कि इमरान खान को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किए जाए, हुकूमत के हवाले किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वो किसी जेल में उसे रख लेंगे, यहाँ उन्हें कोई सिक्योरिटी का मसला जो है वो नहीं होगा। बहरहाल जो है वो पाबंदी जो है वो फिर हुकूमत पंजाब को हटानी पड़ी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 अप्रैल को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होने वाला जलसा जो है वो भी मनसूख कर दिया है, और इसकी वजह क्या बताई गई है ये भी आपको बता देते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने ये जलसा मनसूख करने का जो है ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र के हसूल की जस्तजू के पेश नज़र 6 अप्रैल सन 2024 को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मनक़दा
جلسے کو جو ہے منسوخ کرنے کا پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان میں ویسے بھی جلسے جلوس جو ہیں اس میں شرکت جو ہے لوگوں کی عام دنوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ منسوخ کیا جائے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقیناً اندیشہ ہوگا کہ وہ مطلوبہ تعداد میں لوگ شاید اس جلسے میں نہ آ سکے، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ پہلا پاور شو ہونے جا رہا ہے 8 فروری کے انتخابات کے بعد، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نہیں چاہتی کہ یہ شو جو ہے یہ ناکام ہو جائے، کیونکہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ پہلا ہی جلسہ ناکام ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے پھر اس کی سبکی ہوگی، اس کی قیادت پر جو ہے وہ اعتراضات ہوں گے، سوالات اٹھیں گے، تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ عید کے بعد تک جو ہے ملتوی کیے جائے، عید کے بعد ہی کوئی دن رکھ کر جو ہے بڑا پاور شو جو ہے وہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں جن کو دھمکی آمیز خط جو ہے وہ بدھ کے روز جو ہے موصول ہوئے، اس کی ایف آئی آر جو ہے تھانہ سی ٹی ڈی میں جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے۔ تھانہ سی ٹی ڈی میں سپریم کورٹ R&I برانچ انچارج کی مدیریت میں جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ انسدادی دہشت گردی کی دفعات 7 ATC اور 507 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق عام ڈاک موصول ہوئی جو متعلقہ جسٹس صاحبان کے سیکرٹریز کو موصول کروائی گئی۔ ایڈمن انچارج نے 3 اپریل کو بذریعہ فون بتایا کہ ان لفافوں میں سفید پاؤڈر نما کیمیکل موجود ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق 3 خطوط گلشاد خاتون پتہ نامعلوم اور ایک خط سجاد حسین پتہ نامعلوم کی طرف سے بھیجا گیا۔ خط کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی اسلام آباد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو بھجوائے گئے خطوط کی تفتیش کر رہی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ایک ہی جگہ سے خطوط بھجوائے گئے۔ خطوط سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹیلائٹ راولپنڈی سے بھجوائے گئے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق خطوط پر سٹیمپ سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن کی لگی ہوئی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن کے عملے سے بھی تفتیش جاری ہے۔ اسلام آباد پولیس متعلقہ پوسٹ آفس کے تمام باکسز کے قریب سی سی ٹی وی کے شواہد بھی اکٹھی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو 4 جج صاحبان ہیں جن کو یہ دھمکی آمیز خط جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، تو ان میں سینئر ترین جج جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ سمیت اطہر من اللہ، جسٹس جمال وندخیل، جسٹس امین الدین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ خطوط میں پاؤڈر پایا گیا، دھمکی آمیز اشکال بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جن ججز صاحبان جو ہیں ان کو یہ دھمکی آمیز خطوط جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں، تو ان میں سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چاروں ججز کو خطوط محت فاضل ولدی منظور علی شاہ کے نام سے بھجوائے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو بھیجے گئے انتراکس والے خطوط کے معاملے پر ڈی آئی جی آپریشن شہزاد ندیم بخاری، ایس ایس پی سی ٹی ڈی ہمایوں حمزہ مختصر عدالتی نوٹس پر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ مقدمہ درج ہو گیا، بتائیں تفتیش میں کیا پیش رفت ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے بتایا کہ ہم نے خطوط اور ان کے لفافے انالیسس کے لیے لیب بھجوا دیے ہیں۔ خطوط کے لفافوں پر لگی مہر صحیح طور پر پڑھی نہیں جا رہی، پوسٹ ماسٹر جنرل کو اس متعلق لکھ دیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ ابھی سٹیم ہی پڑھ پا رہے تو ہم کس کو کہیں، آپ کا سٹاف صرف ناکوں پر کھڑے ہونے اور لوگوں کو تنگ کرنا جانتا ہے۔ ہمیں روز شکایتیں آتی ہیں کہ وکلاء کو پولیس ناکے پر روکا گیا ہے، آپ نے لیٹر تجزیے کے لیے بھجوانے کے علاوہ کیا کیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن شہزاد ندیم بخاری نے مزید کہا کہ ججز کو ملنے والے خطوط میں تفتیش جلد مکمل کر لیں گے۔ اس طرح کے لیٹر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی موصول ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عید قریب آ رہی ہے، ناکے پر کھڑے ہونے والوں کو ہدایت کریں، جو ناکے پر کچھ دے رہا ہے اس کی بھی عید ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ یہ پولیس اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، ان کو ضرور ریشما کو جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ اتنا حساس اور سنجیدہ معاملہ ہے اور اب تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ پاؤڈر اس میں واقعی زہر ہے یا کچھ اور چیز ہے یا عام پاؤڈر ہے، باقی کس نے بھجوائے، کہاں سے بھجوائے، کون ہے پیچھے، اس کا ڈھونڈنا تو میرا خیال ہے خاصا مشکل کام ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسلام آباد پولیس
اور لاہور پولیس جو ہے اس حوالے سے کیا پیش رفت جو ہے لے کر آتی ہے آنے والے دنوں میں۔ آگے چلتے ہیں، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پنڈ دادن خان تا جہلم ترقیاتی منصوبے میں مالی بدعنوانی سے متعلق کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے ضمانتی مچل کے جمع نہ ہونے پر جو ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ میں مزید جو ہے 2 ہفتوں کی توسیع کر دی ہے۔ اس حوالے سے ڈان نیوز نے خبر دی ہے، مقدمے کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ فواد چودھری کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ ناصر جاوید نے فواد چودھری سے استفسار کیا، ضمانت ہو گئی ہے آپ کی؟ سابق وزیر نے کہا کہ جی ضمانت ہو گئی ہے۔ جسٹس ناصر جاوید نے مزید دریافت کیا، مچل کے جمع کروائے ہیں کہاں، ہائی کورٹ میں یا احتساب عدالت میں؟ فواد چودھری نے استفسار کیا۔ ابھی تک آرڈر کا انتظار ہے، تحریری آرڈر ملے گا تو ہی مچل کے جمع کروائیں گے۔ جج ناصر جاوید رانا نے مسکراتے ہوئے فواد چودھری سے مکالمہ کیا کہ مچل کے جمع کروائیں، باہر آئیں۔ سابق وزیر نے کہا کہ باہر تو خیر کیا ہی آنا، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ جسٹس ناصر جاوید نے ریمارکس دیے، کیوں اور بھی کوئی کیس ہے جس میں ضمانت نہیں ہوئی؟ فواد چودھری نے کہا کیس بنانے میں کون سا وقت لگتا ہے، آج کل حالات ہی ایسے ہیں، بندہ باہر نکلتا ہے تو پولیس آگے کھڑی ہوتی ہے کہ دوسرے مقدمے میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ فواد چودھری نے استدعا کی کہ ان کے وکیل کیسر امام کے آنے تک انتظار کر لیں، جس پر عدالت نے سماعت میں وقفہ کیا۔ وقفے کے بعد عدالت نے فواد چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں جو ہے وہ 2 ہفتوں کی توسیع کر دی۔ واضح رہے کہ 1 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جہلم پنڈ دادن خان پروجیکٹ میں خرد برد کیس میں جو ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی تھی اور ان کی رہائی کا جو ہے وہ حکم دیا تھا، لیکن چونکہ تحریری فیصلہ اب تک سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے جو ہے فواد چودھری اب بھی جیل میں ہے، اور احتساب عدالت میں چونکہ ان کی پیشی تھی تو عدالت نے مزید جو ہے 2 ہفتوں کے لیے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھجوا دیا ہے۔ اب بدھ کے دن کی جو سب سے بڑی اہم خبر تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو 6 جج صاحبان کے خط کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا اور 7 رکنی بینچ نے اس خط کے حوالے سے سماعت کی، تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدلیہ کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آئندہ سماعت پر جو ہے فل کورٹ تشکیل دے دیں۔ انہوں نے یہ عندیہ دے دیا ہے، بہرحال جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ 29 اپریل تک ملتوی کر دی ہے، کافی لمبی تاریخ انہوں نے دی ہے، جبکہ اس دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے مگر کوئی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، یہ درست ہے، سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی اور شاید عدالت بھی اس میں ملوث تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ججوں کا خط بتا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ از خود سماعت نوٹس کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ کافی سخت ریمارکس دیے اور انہوں نے جو ہے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ملزم ایگزیکٹو ہے اور یہ معاملہ کیسے اپنے منطقی انجام کو جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے جب ملزم ہی اس کی تحقیقات کرنا شروع کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ بینچ میں موجود جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لکھے گئے خطوط کو ایک غنیمت جانتے ہوئے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا تدارک ہو سکے۔ جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر ترین جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ملک کی تمام ہائی کورٹس کے پاس واضح اختیارات ہیں، لیکن آئین میں واضح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیسے ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے طریقہ کار بھی واضح کرنا ہوگا۔ اس ضمن میں ادارہ جاتی رد عمل آنا بہت ضروری ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کیا اور کہا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے، لیکن اس وقت عدلیہ کو سخت دھچکا پہنچا جب 9 مئی کے واقعات میں ملوث 5 ملزمان کی سپریم کورٹ نے ضمانتیں منظور کی اور ان کے رہا ہونے کے بعد انہیں خدشہ نقص امن کے تحت دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ پراسیکیوشن ایگزیکٹو کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اس لیے ایگزیکٹو کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس آیا پھر خارج ہوا، جس پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے تسلیم کیا کہ ان سے غلطی ہوئی، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی جس نے ریفرنس دائر کرنے یا غلطی سرزد کرنے کا جو ہے مشورہ دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارک دیے کہ شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دبا کر جو ہے
وہ حقائق سے چشم پوشی نہیں اختیار کر سکتے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت اٹارنی جنرل کو مخاطب کیا اور کہا کہ آج کا حکم سمجھے کہ عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج اس معاملے پر 7 رکنی بینچ اس لیے بیٹھا کیونکہ اسلام آباد میں 7 ہی ججز تھے۔ انہوں نے اس معاملے پر فل کورٹ بنانے کا عندیہ دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پر فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دے۔ انہوں نے ریمارک دیا کہ ججز کے خط میں میرے چیف جسٹس کے دور کے کسی مداخلت کا ذکر نہیں۔ اگر میرے دور میں کوئی مداخلت ہوئی تو بتائیں، پھر دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی کھڑے ہوں گے۔ عدلیہ کے کام میں مداخلت پسند نہیں کرتے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ وفاقی حکومت نے انکوائری کے لیے خود کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ سپریم کورٹ نے 2 نام تجویز کیے تھے، جسٹس ناصر الملک، تصدق حسین جیلانی۔ تصدق جیلانی سے وزیر قانون لاہور میں ملے اور بتایا کہ آپ کا نام آیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے چیمبر یا گھر میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں وزیر اعظم بطور انتظامیہ بطور سربراہ مقننہ بیٹھے تھے۔ میٹنگ میں دوسری جانب عدلیہ انتظامیہ بیٹھی تھی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے کہا کہ آپ TOR فائنل کر کے دیں تو اس کا جواب دوں گا۔ تصدق جیلانی سے دوبارہ پوچھا گیا، پھر ان کے نام کا اعلان کیا گیا۔ حکومت نے درخواست کی تھی کہ کمیشن کے لیے سپریم کورٹ نام دے۔ تاثر یہ پیدا ہوا کہ جیسے یہ وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے۔ جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی نے پوچھا کمیشن کو کون سی جگہ دی جائے گی۔ انہیں بتایا گیا کہ فیڈرل شہریت کورٹ کی بلڈنگ میں کمیشن کام کرے گا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ ہم نے ایسے نام تجویز کیے جن پر کم سے کم انگلی اٹھائی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر ان کے متعلق عجیب باتیں ہوئیں۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو لکھ سکتے تھے، آپ اپنے متعلقہ اداروں کو لکھ سکتے تھے۔ تصدق جیلانی شریف آدمی ہیں، وہ تو جواب نہیں دیں گے، وہ شریف آدمی تھے اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے ذاتی حملے ہوئے اور ماحول ایسا بنایا گیا تو کون شریف آدمی ایسے قومی سروسز کرے گا۔ سوشل میڈیا سے عجیب باتیں سابق چیف جسٹس کے بارے میں شروع کی گئی۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایک شریف آدمی جسے ہم نے کمیشن کے لیے نامزد کیا تھا، اس پر حملے شروع ہو گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، میں نے ہر موقع پر مشاورت کی ہے۔ کیا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اس ملک و قوم کو برباد کرنا ہے؟ آئین کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم ایڈمنسٹریٹر ہیڈ بھی ہیں اور ایک حد تک مقننہ کے بھی سربراہ ہیں۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب سے چیف جسٹس بنا ہوں اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس آئین میں کمیشن بنانے کا اختیار نہیں ہے، کمیشن بنانے کا اختیار سرکار کا ہے۔ ہم نے مشورہ دیا اور نام دیے۔ آج کی سماعت نمٹاتے ہوئے چیف جسٹس نے سماعت 29 اپریل کو ملتوی کر دی اور روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ نمٹانے کی کوشش وہ کریں گے۔ اب چیف جسٹس نے بہت سارے سوالات اٹھائے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ کمیشن بنانا وہ حکومت کا اختیار ہے، عدلیہ کا وہ اختیار نہیں ہے۔ دوسری جانب اٹارنی جنرل نے کہا کہ کمیشن کے لیے جو دونوں نام تھے انہوں نے کہا کہ وہ عدلیہ کی جانب سے ہمیں دیے گئے، حکومت نے اس حوالے سے نام نہیں دیے۔ ایک چیز تو یہ بھی طے ہوگی، کمیشن کی تجویز جو تھی وہ سپریم کورٹ نے دی تھی۔ حالانکہ جو ججز صاحبان ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی تھی کہ اس طرح ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹیوز اور انتظامیہ کے خلاف ان کی شکایت تھی اور آپ نے انکوائری کا اختیار وہ بھی ایگزیکٹیو کو دیا، تو یہ میرا خیال ہے نامناسب بات تھی۔ اب آپ دوسری بات کہتے ہیں کہ تصدق حسین جیلانی شریف آدمی تھے، اس لیے وہ تنقید سے اور ان پر اٹیک کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر، تو انہوں نے وہ انکار کیا۔ حالانکہ تصدق حسین جیلانی نے معذرت کی ہے، جو خط انہوں نے لکھا ہے انہوں نے صرف معذرت نہیں کی، انہوں نے صرف انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آئین قانون کے مطابق سپریم کورٹ کو، حکومت کو روڈ میپ بھی دیا ہے کہ اس خط کا یہ محل نہیں ہے کہ آپ انکوائری کمیشن بنائیں، یہ انکوائری کمیشن کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ یا سپریم جوڈیشل کونسل اور یا سپریم کورٹ نمٹا سکتی ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ کسی کمیشن کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے خط لکھا تو خط لکھنے کے بعد چیف جسٹس نے 184(3) کے تحت سو موٹو ایکشن لیا۔ تو چیف جسٹس صاحب وہ پہلے سو موٹو ایکشن لیتے تو میرا خیال ہے اتنی بات بگڑتی نہ، اتنی تنقید نہ ہوتی، اتنی قیاسرائیاں نہ ہوتی، اتنے تنازعات کھڑے نہ ہوتے، الزام تراشیاں وہ نہ ہوتی۔ دوسرا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے چیف جسٹس بننے کے بعد
عدلیہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو عدلیہ جتنی آزاد ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے فیصلوں سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس پر تبصرہ کرنے کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔